अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रूह के इंतज़ार की पुरस्रार और दिलचस्प कहानी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे असाब पर बिजली बनकर गिरे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नवीद का रवैया मेरे साथ शुरू से ही इतना जालमाना और पुरतशद्दुद था कि मैं खुद मौत की दुआएं मांगती थी। लेकिन तलाक बदनामी का एक ऐसा टीका है जो हमारे मुआशरे में मौत से भी भयानक तस्वर किया जाता है। नवीद तो इतना कहकर बाहर चले गए, लेकिन मुझे वीरानी व गुमराही के एक ऐसे कुएं में धकेल गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर ऊंधी गिरकर अपनी किस्मत का मातम करने लगी। बहुत देर तक मेरी आंखें बरसात करती रहीं। अज़दवाजी जिंदगी के साथ तलख साल मेरी आंखों के सामने घूम गए। ससुराल में एक लम्हा भी मैंने सुकून का नहीं गुजारा था। सास के हुक्म, ससुर की खिदमत और नंदों की चिकनी चिपड़ी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। नवीद सारा दिन बाहर जुआ खेलकर रात को शराब के नशे में धुत घर आते थे। इन्हें मना करने वाला कोई नहीं था। सुबह होते ही वो भी मुझ पर अहकामात सादर कर देते थे। तकलीफ का सारा कामकाज सिर्फ मेरे जिम्मे था। यहाँ कोई एक फर्द भी मेरा ख्याल नहीं रखता था। हर किसी को मुझे तकलीफ देकर एक रूहानी खुशी होती थी। मारपीट और गालम गलोच तो इन लोगों का शेवा था। इस तरह की अजियतनाक और परेशान कुन सूरत हाल का अंजाम बिल आखिर यही होना था। मुझे फिक्र थी तो मुस्तकबिल की, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने सोचा खुदा ने मुझे औलाद से भी महरूम रखा था जो ऐसे मुश्किल वक्त में जीने का सहारा बनती है। माँ बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी थी। भाई बहन कोई थे नहीं और बाप वो न जाने कहाँ नशे में धुत पड़ा होगा। यही सोचकर मैं फिर रोने लगी। या खुदा, मुझे मेरी माँ के साथ ही क्यों ना बुला लिया। मुझे दुनिया में अकेला किसके लिए छोड़ दिया। बहुत देर तक मैं यूं ही बेसद होकर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद जहन को कुछ सुकून मिला तो मैंने एक फैसला किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा और साइड टेबल की दराज खोली जिसमें नशा आवर अद्वियात मौजूद थी। मैंने न जाने कितनी गोलियां हथेली पर रखीं और पानी का गिलास दूसरे हाथ में पकड़ा। अभी मैं गोलियां खाने ही लगी थी कि एक नाम मेरे जहन के किसी कोने में चिंगारी बनकर चमका। असलम। और गिलास मेरे हाथ से छूट गया। असलम मेरे बचपन का साथी, मेरा प्यार। मुझे आज तक इसके आखिरी अल्फाज याद हैं। रानी, मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हाँ रानी, तुम्हें आना होगा, मेरे लिए आना होगा। अपने प्यार के लिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, मर कर भी तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। असलम हमारे मोहल्ले में रहता था। बचपन से जवानी तक वो हर पल मेरे साथ रहा। हम इकट्ठे खेलते, इकट्ठे पढ़ते, गर्ज हर काम साथ ही करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अब्बा ने असलम से मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इतना तवील अरसा तो जानवर भी साथ रहे तो मानूस हो जाते हैं। हम तो फिर इंसान थे। प्यार की कली हमारे दिलों में खिल चुकी थी। असलम बहुत खूबसूरत और कड़ियल जवान था। खूबसूरती में मैं भी कम ना थी। गांव के कई जवान मेरे रास्ते में अपना दिल बिछाए बैठे थे। मैं कुएं पर पानी भरने के बहाने असलम से मिलने जाती थी। हमारा प्यार बहुत गहरा था, सागर से भी गहरा। असलम की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी गुर्बत थी। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद नौकरी ना मिलने पर इसने गांव के लोगों की तरह खेती बाड़ी का शोबा अपना लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ घर में रहता था। मेरा बाप दौलत का रसिया था। चाहे इंसान जैसा भी हो, दौलत मेरे बाप को अपनी तरफ खींच लेती थी और इसे दूसरे इंसान के ऐब भी खूबियां नजर आते थे। मेरा बाप जहां दौलत का शैदाई था, वहीं इसकी एक दूसरी आदत नशा भी थी। रात को बाकायदगी से नशा करके सोता था। जुआ भी खूब खेलता था। अक्सर हमारे घर में रात को बाहर के लोग देर तक बैठे रहते थे। जुआ और शराब की महफिलें जमी रहती थी। शुक्र तो इस बात का था कि अब्बा ने किसी को कभी नहीं बताया कि इसकी एक बेटी भी है, वरना न जाने मेरा क्या हशर हो जाता। मैं भी बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। मैं शाम को ही ज़रूरत की अशिया अपने कमरे में ले आती और दरवाज़ा बंद कर लेती। अब्बा कब आता
کب محفل ختم ہوتی، کب لوگ جاتے اور کب ابا سوتا، مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ نوید امیر باپ کا ایک انتہائی خودسر اور ضدی بیٹا تھا۔ لاڈ پیار نے اسے اتنا گرا دیا تھا کہ وہ جوا کھیلتا اور شراب پیتا تھا۔ وہ ہمارے گھر باقاعدگی سے جوا کھیلنے آتا تھا۔ نہ جانے کیسے اسے میرے بارے میں معلوم ہو گیا اور اس نے مجھے دیکھنے اور ملنے کی ضد پکڑ لی۔ ایک روز رات کو مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ پانی کے جگ کی طرف دیکھا تو پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ میں نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ برآمدے میں پڑے ہوئے گھڑے سے پانی جگ میں انڈیلا اور جو ہی مڑی، اپنے پیچھے ایک اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ رات کے اس پہر میرے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ چہرے مورے سے امیر زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی نظروں کی آلودگی محسوس کر لی اور دوپٹہ اپنے سینے اور سر پر درست کیا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی کہ اس نے پیچھے سے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ ہمیں یوں ہی پیاسا لوٹا دو گی کیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ پانی سامنے موجود ہے، پی لو۔ میں نے اسے دیکھے بغیر فوراً جواب دیا۔ ارے میری پیاس تو پانی سے نہیں بجھے گی۔ اور وہ میرے بالکل سامنے آ گیا۔ پانی کا جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایک زوردار تھپڑ کی آواز فضا میں گونج کر رہ گئی۔ میں اسے دھکا دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے پیچھے سے کہا، تیرا یہ غرور خاک میں نہ ملا دیا تو نوید نام نہیں میرا۔ ابا نہ جانے کہاں تھا کہ اسے کسی کی آواز ہی نہ آئی۔ بہرحال اس واقعہ کے بعد نوید نے مجھے بہت پریشان کیا، کبھی گھر سے باہر تو کبھی گھر آ کر اور کبھی تو مدرسے جاتے ہوئے بھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے 3-4 گنڈوں کے ساتھ مل کر مجھے ایک ویران گلی میں روک لیا۔ اگر اسلم وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے وہ خبیث لوگ کیا کرتے۔ باپ کو جب بھی میں نوید کے بارے میں کچھ کہنے لگتی، وہ الٹا مجھ پر ناراض ہو جاتا اور نوید کی شان میں قصیدے پڑھنے لگتا، کیونکہ نوید ہر روز اسے بہت سے روپے دیتا تاکہ وہ اس سے خوش رہے۔ اسلم اور میں الگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسلم نے مجھے کئی مرتبہ بھاگنے کا مشورہ دیا، لیکن میں اس سے یہ کہہ کر ٹال دیتی، کیا پتا قسمت میں ہمارا ملاپ لکھا ہو تو ایسے ہی بھاگ کر بدنامی کیوں مول لے۔ لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش میں اسلم کے ساتھ بھاگ جاتی۔ بہرحال نوید نے مجھے اپنانے کی ضد پکڑ لی اور یہ اس جیسے امیر زادے کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ میرے ابا کی جیب خوب اچھی طرح گرم کر کے اور نام نہاد نکاح پڑوا کر مجھے اپنے قید خانے میں لے آیا۔ میں نے کس مصیبت سے یہ کڑوا گھونٹ پیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ابا نے مجھے میری مری ہوئی ماں کا واسطہ ہی نہ دیا، بلکہ اپنی پگ بھی میرے قدموں میں ڈال دی۔ باپ چاہے جیسا بھی ہوتا تو باپ ہی ہے، اور بیٹی اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے باپ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ اور باپ ہی کی عزت کے لیے میں نے اپنے پیار کی قربانی دے دی اور نوید سے شادی کر لی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب آخری مرتبہ میں اسلم سے ملنے کنویں پر گئی، اس نے مجھے صرف اتنا کہہ کر رخصت کیا تھا، رانی میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا، مر کر بھی انتظار کروں گا، وعدہ کرو رانی کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ضبط کے بندھن بھی جواب دے گئے اور اپنے آنسو اس سے چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف پھیر کر صرف اتنا ہی کہہ سکی، شاید۔ اور اب جب حالات نے مجھے اس موڑ پر پہنچا دیا تھا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں تو مجھے اسلم کا خیال آ گیا۔ میں نے ضرورت کا سامان باندھا اور اپنے آبائی محلے کی طرف چل پڑی۔ رکشہ والے کو بھاٹی پور چلنے کے لیے کہا اور تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اپنے محلے میں موجود تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ میں تقریباً 7 سال کے بعد یہاں آئی تھی۔ بیتے زمانے اور اسلم کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسلم کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گلی کے موڑ پر کسی عورت سے زوردار ٹکر ہوئی اور ہم دونوں گر پڑی۔ نہ جانے وہ کہاں سے بھاگ کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ہم دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لیکن یہ کیا؟ میں اس چہرے کو دیکھ کر ساکت سی ہو گئی۔ وہ اسلم کی امی تھی۔ آنٹی کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ان کا حلیہ واقعی پاگلوں سے کم نہ تھا۔ میلے کچالے کپڑے جو جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، بکھرے ہوئے بال،
چہرے پر ویرانی اور وحشت وہ مجھے گھورنے لگی، اور چند لمحوں کے بعد اس خاموشی کو زوردار کہکہے نے توڑا۔ تم تم وہی ہو نا شہزادی، جس سے شہزادے نے پیار کیا تھا؟ ہاں ہاں تم وہی ہو۔ ہاں ہاں مجھے دیکھو، میں ملکہ عالیہ ہوں۔ ہاں ملکہ ہوں، یہ سارا گاؤں میری ملکیت ہے۔ پھر میرا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا۔ دیکھو نا، اپنی ماں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ لیکن خیر، تم فکر نہ کرو، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گی، ضرور ڈھونڈ لاؤں گی۔ ہاں تم جانا نہیں، اچھا تم جانا نہیں، میں ابھی سے لاتی ہوں۔ وہ کہہ مارتے ہوئے گلی میں تیزی سے دوڑتی ہوئی دور چلی گئی، جبکہ میں وہیں کھڑی ہو کر سوچنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال میں اسلم کے گھر کی طرف دوبارہ چل پڑی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دروازہ مقفل تھا۔ میں نے اسلم کے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں ہماری دور کی رشتہ دار نذیرہ خالہ رہتی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر جاتی تھی۔ دروازہ نذیرہ خالہ نے خود ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رانی بیٹی، تو زندہ ہے؟ اور آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ اندر آ جا، اور مجھے اندر لے آئی۔ بیٹا کیسی ہے تو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اس جوا باز نے تجھے مار دیا ہوگا۔ نہیں خالہ، اس نے مجھے موت سے بھی بھیانک سزا دی ہے، اور میں نے شادی سے لے کر طلاق تک کے واقعات مختصراً خالہ کو سنا دیے۔ پھر ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، خالہ مجھ پر تو جو بیتی سو بیتی، تم یہاں کا حال بتاؤ۔ میں نے ابھی اسلم کی ماں کو دیکھا تھا، انہیں کیا ہو گیا ہے، اور اسلم کے گھر پر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ جواب میں خالہ نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، کیا بتاؤں بیٹی، ان کے گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ کیوں خالہ، کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا تم تو بیاہ کے گھر جا بیٹھی، نہ پوچھو کہ ان معصوم ماں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا کے لیے خالہ جلدی بتائیے نا، کیا ہوا، اور اسلم کہاں ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ اسلم وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، خالہ بولی، اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا؟ ہاں بیٹی، تمہاری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے گھر رات کے اندھیرے میں چور گھس گئے تھے۔ تھا ہی کیا بیچاروں کے پاس جو لے جاتے۔ اسلم کی ماں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تو اسلم سے رہا نہ گیا، اور اس نے چوروں کے سردار کو گریبان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اور اس دوران ایک دوسرے چور نے 6 کی 6 گولیاں اسلم کے سینے میں اتار دیں۔ اسلم کی ماں، جس کے لیے اس کی کل کائنات اسلم تھا، بیٹے کی موت برداشت نہ کر سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اب بیچاری سارا دن گلیوں اور سڑکوں پر اپنے اسلم کو تلاش کرتی ہے۔ خالہ نے تو سب کچھ بتا دیا، لیکن میں تو جیسے سکتے میں آ گئی اور بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کہہ دو خالہ کہ یہ سب جھوٹ ہے، اسلم نہیں مر سکتا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، میں بے ہوش ہو کر خالہ کی گود میں گر پڑی۔ ہوش میں آئی تو خالہ کو قریب ہی پایا۔ شکر ہے خدا کا، تمہیں ہوش تو آیا بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، بہتر ہے خالہ۔ اور خالہ اٹھ کر باورچی خانے میں جانے لگی کہ میں نے اسے روکا۔ خالہ کیا بات ہے بیٹی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ خالہ میں اسلم کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا، اور ان کی آنکھیں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں خالہ، میں ادھر جانا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹی نہیں، ایسی باتیں مت کرو۔ اسلم کی موت اور اس کی ماں کے پاگل پن کے بعد ان کا گھر سنسان ہو گیا۔ وہاں سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی ہنستا ہے تو کوئی رو پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ محلے کے لوگوں نے اسے کرائے پر دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی وہاں ایک رات سے زیادہ نہ ٹک سکا۔ بیٹا وہاں بھوت پریت کا بسیرا ہو گیا ہے۔ لیکن خالہ بیٹی نہیں، تم ادھر مت جانا، بھول کر بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو خالہ، میں ادھر ایک مرتبہ ضرور جاؤں گی، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو ویسے بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوں۔ ایک ہی امید کی کرن تھی، پر وہ بھی بجھ گئی۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ اور میں چادر لیے بغیر باہر دوڑ پڑی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔
خالہ شاید میرے پیچھے اس لیے نہیں آئی کہ وہ خود کو کوئی مصیبت میں مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں دن کے وقت خالہ کے گھر آئی اور اب رات نکل رہی تھی۔ خالہ نے سوچا ہوگا کہ اپنے شوہر سے میرے آنے کی بات چھپا لے گی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میرا ان سے کیا لینا دینا تھا، بلکہ میں تو الٹا ان پر بوجھ بن جاتی۔ بہرحال میں پیچھے دیکھنے بغیر اسلم کے گھر کی طرف چل دی۔ گاؤں میں لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، اور بقول خالہ کے اسلم کا گھر اتنی پر اسراریت کر چکا تھا کہ شام کے بعد تو یہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ میں دروازے پر پہنچی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ تالا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے دن کو تالا بند تھا۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا، کنڈی کھولی اور دروازے کو اندر دھکیلا۔ دروازہ ہلکی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ مکان کی اندرونی حالت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے، ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا اور ہول کا عالم تھا۔ ماحول بہت ہیبت ناک تھا، لیکن مجھے جیسے زندگی سے بیزار انسان کے لیے یہ اسراریت بے معنی تھی۔ میں نے اسلم کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور روشنی چھن کر برآمدے میں آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا جیسے اندر لائٹ جل رہی ہے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی، ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر کوئی دروازے کی طرف پشت کیے سفید لباس میں ملبوس کھڑا تھا۔ کمرہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ اور جواب میں اس نے اپنا رخ میری طرف موڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت کی رفتار تھم گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھ پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ میرے سامنے میرا پیار اسلم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا، کیونکہ بقول خالہ کے اسلم تو 7 سال پہلے مر چکا تھا۔ تو پھر یہ کون اسلم تھا جو ہو بہو وہی؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے قدموں جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ تم آ گئی رانی، تم آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں لوٹنا ہوگا میرے لیے، اپنے پیار کے لیے۔ اس کی آواز کی جل ترنگ میرے کانوں میں کسی ساز کی طرح بجنے لگی۔ مجھے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ دیکھو رانی، میں تمہارا اسلم، تمہارا پیار، دیکھو میرا پیار کتنا گہرا ہے۔ میں آج تک تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن خالہ تو، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہی تھی، میں آج سے 7 سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، پیار کرنے والوں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ پہلے تمہارے ابا نے مجھ سے تمہیں چھینا تاکہ ہم نہ مل سکیں، اور پھر دنیا والوں نے مجھ سے میرا جسم بھی چھین لیا تاکہ میں تمہارا انتظار نہ کر سکوں۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ میں مر کر بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ بولا، ازل سے یہ دنیا پیار کی دشمن ہے، لیکن جیت پھر بھی پیار کی ہوتی ہے۔ دنیا نے میرا جسم چھین لیا، لیکن میری روح نہ چھین سکی۔ پیار تو نام ہی روحانی سمندر کا ہے۔ دیکھو میرا انتظار ویسے ہی برقرار رہا۔ آج پیار جیت گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اف خدایا، کتنا گہرا پیار تھا اس کا، اور میں نے اسلم کے لیے کیا کیا۔ میں وہی چوکھٹ میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مت رو رانی، مت رو۔ آج تو مجھے اتنا عرصہ بعد قرار آیا ہے تمہیں دیکھ کر، اور تم رو رہی ہو۔ اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رانی، آج میرا وقت ختم ہوا، میرا انتظار ختم ہوا، مجھے قرار آ گیا۔ اب میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ نہیں اسلم، نہیں، تم نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر۔ دیکھو میری طرف بھی تو دیکھو۔ تم سے بچھڑ کر مجھ پر کیا بیتی، تم جانتے ہو کیا؟ نوید نے میرا کیا حشر کیا، تمہیں کیا معلوم؟ اس نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دیا ہے۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میں تو خودکشی کرنے لگی تھی، لیکن تم سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے یہاں چلی آئی۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے اسلم، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ مجھے ساتھ لے چلو اسلم، اس ظالم دنیا سے بہت دور۔ میں ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ نہیں رانی،
قدرت نے شاید ابھی تک ہمارے نصیب میں ملاپ نہیں لکھا۔ تمہیں جینا ہے، جاؤ میری بوڑھی ماں کو سنبھالو۔ تمہیں تمہارے پیار کا واسطہ، مجھے مت روکو، مجھے بہت تکلیف ہوگی، مجھے جانا ہے۔ خدا نے چاہا تو ہم دوسرے جہان میں ساتھ ہوں گے۔ اور نوید نے تمہارے اوپر ظلم کیا، تمہیں اذیت سے ہمکنار کیا، تمہاری ہنستی مسکراتی آنکھوں کو آنسوؤں کا سمندر بنا دیا، گنگناتے ہوئے ہونٹوں سے تبسم چھین لیا، تمہیں دکھ مصیبت کی گہرائی میں دھکیل دیا۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے دیے ہوئے آنسو میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ نوید کی زندگی میں ویران کر دوں گا، بلکہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ تم دعا کرنا۔ اور منہ موڑ کر کمرے کی عقبی دیوار کی طرف چل پڑا۔ اسلم، میں چیخ پڑی اور اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ اسلم، خدا کے لیے ایک بار، صرف ایک بار مجھے دیکھو، پلیز اسلم مجھے دیکھو۔ وہ دیوار کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف اپنا رخ کیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو روک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا اور لہراتے ہوئے بولا، خدا حافظ۔ روشنی کا ایک جھمکا سا ہوا اور اسلم کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔